बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वीओटी मीडिया और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल फ़ारूकी। जिस मौजू पर मैं आज गुफ्तगू करने लगा हूं, अमूमन मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाता तो नहीं हूं, चूँकि मज़हबी जो इश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर उलमा ज़्यादा बेहतर अंदाज में गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जिनके ऊपर मुझे लगा कि आज बात करनी चाहिए मुझे। और कभी कभी ऐसा होता है कि बाज़ लोग जो है वो गुफ्तगू कर जाते हैं, लेकिन बाद में जो है वो गुफ्तगू उससे वो रुजू कर लेते हैं और उसकी कोई शरई तौर पर कोई दलील भी नहीं देते और उसकी कोई वजह भी नहीं बयान करते। 2 दिन पहले की बात है कि कराची के इलाके औरंगी टाउन के अंदर सुल्तान शाह नामी एक शख्स ने सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की तौहीन की, और जिस तरह की तौहीन की गई और जिस तरह के जुमले अदा किए गए, तो मेरे लिए कम से कम ये कतान जो है नाकाबिल बर्दाश्त है कि मैं उसका किसी के सामने तस्करा करूं या उस वीडियो को आपको सुना सकूं या किसी को उसकी तौहीन दिखाने के लिए भी सुना सकूं। सोशल मीडिया के ऊपर सहाबा इकराम की तौहीन होती है, एक महसूस जो मज़हब है उसकी जानिब से सहाबा इकराम की तौहीन की जाती है, तकफ़ीर की जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है जुमले कसे जाते हैं, लेकिन अहले सुन्नत के यहाँ कभी इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल नहीं हुआ जिस तरह के जुमले सुल्तान शाह नामी शख्स ने इस्तेमाल किए। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर उन्होंने वजाहत की, अपनी बात की कि जी वो माफ़ी मांगी, उन्होंने अपनी साबका जो वीडियो थी उसके ऊपर उन्होंने माफ़ी मांगी, तो मैं ये समझता हूँ कि उसके ऊपर माफ़ी जो है वो बनती यूँ नहीं है कि एक शख्स जिसका अकीदा नहीं है सहाबा इकराम की तौहीन और उससे गलती से हो जाती है, तो उसका मकसद ये होता है कि उसके जुमले और उसका जो लहजा होता है, जो उसका अंदाज़ होता है, वो उससे वाज़े करता है कि ये शख्स बोलते हुए जो है तसलसल के साथ बोल रहा है, एक शख्स कोई जुमला अदा कर रहा है, वो कहना कुछ चाह रहा था, उसकी ज़ुबान से कुछ निकल आया, लेकिन जिस तरह के जुमले उसने इस्तेमाल किए वो कतन जो है वो किसी मुसलमान के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं थे कि वो इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल करे। तो उसके बाद कुछ लोगों ने वहाँ पर एहतजाज किया और फिर FIR हुई। FIR होने के बाद आज पता चला कि दिन में कुछ इत्तलात ऐसी आई कि वहाँ पर कुछ इलाके के जो लोग थे उन्होंने अदम गिरफ़्तारी की बिना पर जो है एहतजाज किया और उसके ऊपर जो है वहाँ पर हालात कशीदा हुए। तो उसके बाद मुझे एक वीडियो मेरे व्हाट्सएप पर मुझे किसी ने भेजी। वो वीडियो थी बरेलवी मकतबा फ़िक्र के आलिम दीन है, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, ज़फ़र अली साहब की। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज उन्हीं की गुफ्तगू को इसी मौजू पर सुनाया जाए। पहले कि उन्होंने जो वीडियो मुझे व्हाट्सएप पर मिली, सबसे पहले तो आप उस वीडियो को देखें और उसके बाद फिर मैं आगे बात करता हूँ। तमाम उलमा से और तमाम अवाम अहले सुन्नत से मैं मुखातिब हूँ। गुज़िश्ता दिनों सुल्तान शाह साहब की तरफ से जो मामला अमीर मुआविया के हवाले से हुआ है उस पर उनकी तरफ से रुजू भी आया है और बाज़ाब्ता हमारे अकाबिरीन की और सुल्तान शाह की मुशावरत भी चल रही इस हवाले से, और हतमी लाअमल भी अवामुन्नास के सामने भी उलमा के सामने भी लाया जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी वो वीडियो जिसके ऊपर गज़नफ़र साहब ने सुल्तान शाह की जानिब से जो है वो मुआफ़ी मांगने और रुजू करने की बात के ऊपर जो है वो दलील दी कि जी रुजू हो चुका है, और फिर उसके ऊपर माफ़ी मांग ली गई और उलमा बैठे हुए हैं। तो बात यह है कि गज़नफ़र अली साहब की एक वीडियो इससे कबल जो मेरे ही चैनल से चलाई गई थी और एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो कुछ सवालात थे, जब उनके जवाबात दे रहे थे गज़नफ़र अली साहब, तो उन्होंने जवाबात दिए थे। उन्होंने कराची प्रेस क्लब के अंदर क्या कहा था, आप सिर्फ उनकी ये वीडियो समात करें, उसके बाद मैं आपको जब तौहीन सहाबा हो जाए तो उसके ऊपर जब कोई शख्स माफ़ी मांग ले और उसके बाद जो है शरई हुक्म क्या है वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। सबसे पहले तो आप गज़नफ़र अली साहब की ये वीडियो देखें। इरफान बहादुर साहब ये हीले बहाने से काम ले रहे हैं कि ऊपर से दबाव है या फिर माफ़ी है, ऐसी कोई सूरत नहीं है। और बिल्कुल सीधे और दो टोक लफ्जों में अगर हम कहें तो सिंध हुकूमत खुद ऐसे लोगों की पुष्ट पनाही कर रही है और ऐसों के पुष्ट पर खड़ी है। अगर ऐसा नहीं होता तो इरफान बहादुर साहब, और ये कोई भी हो, इरफान बहादुर साहब से मुस्तकिल राब्ते में रहें, और उनका बाज़ाब्ता ये कहना है, कभी तो वो ये कहते हैं कि ऊपर से दबाव है और कभी ये कहते हैं जी हमने आपके बड़ों से बात कर ली है तो उन्होंने मुआफ़ कर दिया है। आपसे बरमला ये मीडिया के सामने कहता हूँ, गुस्ताखी सहाबा हो या गुस्ताखी मुस्तफ़ा हो, इसको माफ़ करने का इख्तियार हमारे पास तो नहीं है। पाकिस्तान आपसे बरमला ये मीडिया के सामने कहता हूँ, गुस्ताखी सहाबा हो या गुस्ताखी मुस्तफ़ा हो, इसको माफ़ करने का इख्तियार हमारे पास तो नहीं है। पाकिस्तान का कानून इसलिए तो नहीं बना कोई भी किसी मुक़द्दस हस्ती के खिलाफ बकवास करे और उसके बाद कहे कि माफ़ी मांग ली गई है,
اگر کسی نے معاف کیا بھی ہے تو ہم اس کی معافی کو کسی درجے میں قبول نہیں کرتے. سارے ذمہ داران علماء اور اہل سنت ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران موجود ہیں. ویڈیو کے اندر غضنفر علی صاحب یہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں، اور وہاں پر سندھ حکومت کا چونکہ کردار تھا تو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں سندھ حکومت کو، اور بتا رہے ہیں کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی صحابہ کرام کی توہین کرے اور کوئی شخص اٹھ کر کہہ دے کہ معافی ہے. ایسی معافی کو قطعاً ہم قبول نہیں کرتے. لیکن چونکہ شاہ صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں، صاحب علم شخص ہیں، اور میں ان کی عزت کرتا ہوں. میرا مسلک کا اختلاف ان سے اپنی جگہ پر، لیکن ایک عالم دین ہونے کی وجہ سے میں ان کی عزت اور احترام کو ملوز خاطر رکھوں گا. اور شاہ صاحب سے ایک سوال کروں گا. شاہ صاحب، اگر کوئی توہین کرنے والا اگر آپ کے ہم مسلک لوگوں میں سے ہو تو کیا اس کے لیے شریعت کا حکم کچھ اور ہے؟ اور اگر کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو تو کیا اس کے لیے شریعت کا حکم کچھ اور ہے؟ اور اگر وہ آپ کے ہم مسلک ہوں تو ان کے لیے اس کے لیے آپ کا رویہ کچھ اور ہے. لیکن اگر وہی بات اگر جنید جمشید اگر غلطی سے اگر ان کے منہ سے غیر دانستہ طور پر کچھ جملے ادا ہو جائیں جنید جمشید مرحوم کے، جس طرح ان سے ایک جملے ادا ہو گئے تھے، تو اس کے اوپر باقاعدہ ان کو ایئرپورٹ کے اوپر زد و کوب کیا گیا، اور جہاں وہ جاتے تھے ان کے اوپر جو ہے وہ تانے کسے جاتے تھے، اور ان کے اوپر بہت ساری جگہوں پر ہاتھ اٹھایا گیا. تو پوچھنا یہ تھا شاہ صاحب کہ کیا دوسرے مسلک کے لوگوں کی جانب سے اگر غیر دانستہ طور پر اور ایسے الفاظ کے جن کا کھلم کھلا توہین کے زمرے میں بھی نہیں آتا، تو اس کے اوپر تو آپ کے لوگ سیخ پا بھی ہوتے ہیں اور آپ احتجاج بھی کرتے ہیں، تو جب آپ کے ہم مسلک لوگ اگر اس طرح کی حرکت کر بیٹھیں اور پھر وہ معافی صرف ایک مرتبہ معافی مانگ لے، اور اتنے صریح الفاظ جس طرح انہوں نے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین کی، تو کیا آپ کے لیے برداشت ہیں یہ کہ آپ ان کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن دوسرے مسلک کے لوگوں کے لیے آپ نہیں برداشت کر سکتے؟ تو میرے خیال میں شاہ صاحب آپ مجھے اس سے تھوڑا سا میرا ایک پیغام ہے آپ تک، انشاءاللہ میں پرسنلی آپ کو پہنچاؤں گا یہ ویڈیو، تو آپ مجھے کیا اس کا جواب شرعی طور پر کیا دے سکتے ہیں کہ ہم مسلک کے لیے آپ کا رویہ جو ہے وہ کچھ اور ہے، دوسرے مسلک والے کے لیے کچھ اور ہے؟ تو شاہ صاحب یہ ایک سوال ہے. اور چلتے چلتے میں آپ کو گزشتہ دنوں میرے ہی چینل سے مفتی عبد الرحمن مدنی صاحب سے کچھ گفتگو ہوئی تھی، اس میں آپ کو شرعی حکم کے اوپر میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ جب کوئی شخص صحابہ کرام کی توہین کر لے اور وہ معافی مانگ لے تو اس کے اوپر شریعت کا کیا حکم ہے. تو آپ کو دکھاتے ہیں مفتی عبد الرحمن صاحب نے کیا کہا تھا، آپ اس جواب کو سماعت فرمائیں. تو صحابہ پر تان و تشنیع کرنے والے اصل میں لوگ ہی وہ ہیں کہ وہ نعوذ باللہ نبی پہ کرنا چاہتے تھے لیکن ان کی منافقت کھل جاتی، تو انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ جو شہود ہیں، گواہ ہیں، ان پہ جرا کی اور اپنی منافقت سے کام دکھانے کی کوشش کی. تو صحابہ کے بغیر تو ایمان مکمل ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں. جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہے کہ توہین کر دو، اس کے بعد آ کر کہہ دو کہ جی معذرت، جی غلطی ہو گئی، تو کیا کسی کے معذرت کر لینے سے یہ گناہ معاف ہو جاتا ہے یا اس کے اوپر کوئی سزا بھی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ ٹریفک سگنل توڑ کے یہ کہہ دیں کہ سوری پتہ نہیں تھا تو کیا چالان نہیں ہوگا؟ قتل کر کے کہہ دیں سوری مجھے نہیں پتا تھا یہ جرم ہے، تو کیا اس پہ مقدمہ نہیں چلے گا، اسے سزا نہیں ہوگی؟ صحابہ مظلوم ہستیاں رہ گئیں کہ کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی کہہ دے اور پھر سوری کہہ کے نکل جائے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ اگر ایک مسلمان واقعی وہ مسلمان ہے، صحیح العقیدہ مسلمان ہے، اس سے لا علمی میں کوئی بات نکل جائے، مثال کے طور پہ شہباز گل نے جو کیا، اس نے کہا کہ یہ فلاں نے ہندہ جیسا عمل کیا، اور سیدہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں. الاسلام یہدم ما قبلہ، جب اسلام آتا ہے تو اس سے پہلے کہ سارے گناہ سب ختم، سب معاف ہو جاتا ہے، صفائی ہو جاتی. اب ان کا وہ جو عمل ہے اس وقت وہ اسلام نہیں لائی تھی، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام لائی ہیں، آپ نے ان کے اسلام کو قبول کیا. وہ بات چیت ساری احادیث مبارکہ میں موجود ہے. اب جب اسے اس پہ تنبیہ کی گئی تو اس نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اسلام لے آئی تھی، اور اس سے پہلے اس سے کوئی ایسی بات سرزد نہیں ہوئی، اور جیسے ہی اس کو پتا چلا اس نے فوراً ری ٹویٹ کیا اور اس نے کہا کہ جی میں اس پہ تو اس پہ کئی حضرات نے کہا کہ سیدہ ہندہ کا
احد والا واقعہ جتنا بیان کیا گیا کلیجہ چبانے والا، ان کے اسلام کا واقعہ اس کثرت سے بیان نہیں ہوا تو ممکن ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ نہ ہو. تو قاضی اس کی چھان پھٹک کرے، اور اگر ایسا لگے کہ حالات واقعی ایسے ہیں اور یہ آدمی دل سے شرمندہ ہے تو وہ معافی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اس نے ایک واقعے کا حوالہ دیا تھا، اس نے ڈائریکٹ گستاخی نہیں کی تھی. تو اگر وہ واقعی ایسا لگتا ہے قاضی کو، مقدمہ تو چلے گا، تو قاضی کو لگتا ہے کہ یہ آدمی ٹھیک کہہ رہا ہے تو اس کے لیے معافی کی گنجائش ہو سکتی. لیکن وہ لوگ جن کا عقیدہ ہی ہے اور وہ صحابہ پہ تان و تشنیع کرتے ہیں اور کسی موقع پہ چوکتے نہ ہوں، تو وہ 1000 دفعہ، اور وہ تو سوری کہتے بھی نہیں، اور وہ 1000 دفعہ کہتے بھی رہے، ان کی تو کوئی توبہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ان کے بنیادی عقائد ہی ہیں. پتہ نہیں کتنے مشکوک نسب کے لوگ گھوم رہے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کی اولادوں میں ایسے ہی لوگ پیدا ہوتے ہیں. ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم گپ شپ میں نعوذ باللہ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. دیکھیں آئندہ 3 سال تک مطالعہ کرو، جب علم ہو جائے پھر صحابہ پہ زبان کھولنا، تو ہم اس موضوع پہ بات نہ کیا کرو. یہ تھا مفتی عبد الرحمن صاحب کا موقف. اور علماء اہل سنت جو ہیں، چاہے وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، یا اہل حدیث علماء ہوں، چاہے وہ حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی کوئی بھی ہوں، ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص صحابہ کرام کی توہین کرے اور وہ عقیدے کے لحاظ سے اگر اس کا عقیدہ یہ ہو توہین کرنا اس کے لیے اس کے مذہب کا حصہ ہو تو اس کے لیے قوانین کیا ہیں، اور جب کوئی شخص صحابہ کرام کی توہین اس سے غلطی سے سرزد ہو جائے تو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے. آپ نے سنا مفتی عبد الرحمن صاحب کی زبانی بھی. جاتے جاتے میں 1-2 باتیں اور عرض کر دیتا ہوں کہ سلطان شاہ نامی شخص جو ہے وہ اس کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ جی مجھے علم نہیں تھا. تو آپ اتنے بڑے جاہل تھے کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے نہیں پڑھا، آپ ان کو نہیں جانتے، تو پھر آپ میرے خیال میں آپ کو پیر کہنے کا حق قطعاً نہیں ہے. ایسے لوگ پیر نہیں ہوتے، بلکہ بزبان قرآن اولئک کالانعام بل ہم اضل. میں اپنے الفاظ میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو پیر نہیں، ایسے لوگوں کو خنزیر کہا جاتا ہے کہ جو صحابہ کرام پر جو ہے وہ جملے کسیں، اور اس طرح کے جملے کسیں کہ جس طرح کے آپ نے جملے کہے. تو کیا اگر یہی جملے بعینی جو جملے آپ نے کہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے، اگر یہی جملے میں آپ کے والد کے لیے کہہ دوں تو کیا آپ برداشت کر سکیں گے؟ کیا آپ کے والد کے لیے ایسے جملے اگر میں کہہ دوں تو آپ کے والد پر اعتقاد رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان کے جو مقتدی لوگ ہیں، جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو کیا وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ اگر آپ نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں آپ کو قطعاً یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ صحابہ کرام کی توہین پر آپ صحابہ کرام کے بارے میں ایسے جملوں کا استعمال کریں. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ چمکتے ستارے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اوپر اسلام کا پرچم لہرایا، صرف لہرایا نہیں بلکہ اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا، اور صرف پھیلایا نہیں بلکہ اسلام کی جو ہے 1400 سالہ تاریخ کے اندر جو سنہرا دور تھا، جس کے اندر اسلام نے جتنی بڑی فتوحات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر حاصل کی، اور 19 سال تک جس طرح انہوں نے اپنی خلافت کو سنبھالا اور جس طرح سے جو ہے وہ نظام سلطنت کو چلایا اور ملک کو جو ہے اسلامی ریاست کو ایک فلاحی ریاست بنایا، اور جس طرح انہوں نے ملک کے اندر 19 سال تک جو ہے وہ امن و امان کو برقرار رکھا، تو میرے خیال میں آپ جیسے لوگوں کا جو اپنے آپ کو بڑا پیر بھی سمجھتے ہیں اور مجتہد بھی سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایسے شخص کی اگر زندگی سے ناواقف ہیں تو میرے خیال میں آپ پھر پیر نہیں، یقیناً آپ کسی خنزیر سے بدتر شخص ہیں. اور آپ صحابہ کرام کی اگر توہین کر اور اس کے بعد پھر 2 جملے کہہ کے معافی کا اعلان کر دیں اور اس کے اوپر آپ یہ سمجھ لیں کہ جی بس مجھے تو معافی مل گئی ہے، تو میرے خیال میں ایسے لوگ کہ جو لوگ صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں اور اس کے بعد جو لوگ ان کی طرفداریاں کرنے بلوں سے نکل آتے ہیں، تو میرے خیال میں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے ہم مسلک اور اپنے ہم مذہب اور اپنے ہم زبان اور اپنے ہم نسل لوگوں کے لیے آپ کا رویہ کچھ ہو اور دوسروں کے لیے کچھ ہو، تو میرے خیال میں یہ قطعاً ایک مسلمان کو مناسب نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اور ہمارے ایمان کا جو ہے وہ حصہ ہیں، ہمارے ایمان کا مرکز ہیں، ہمارے ایمان کا محور ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر قانونی طور پر جو قانونی تقاضے ہیں ان کو پورا ہونا چاہیے، اور بریلوی مکتبہ فکر کے جن لوگوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی وہ قابل تعریف ہیں، اور جن لوگوں نے خاموشی اختیار کی تو ایسے لوگوں کے لیے یہ شرم کا مقام ہے کہ جب آپ کے گھر سے ایک غلطی سرزد ہوئی تو آپ اس کے اوپر تو خاموش ہیں،
لیکن دوسرے کے لیے آپ کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. ظفر علی صاحب سے میرے لیے قابل احترام ہے, میں ان سے معذرت چاہتا ہوں اگر میری کوئی بات ان کو بری لگی ہو, لیکن میں سوال پھر چھوڑ کے جا رہا ہوں, کیا آپ کا ہم مسلک شخص اگر کوئی توہین کر دے, غلط کام کر دے, تو اس کے لیے رویہ آپ کا کچھ اور ہوگا, لیکن اگر وہی جملے ایسے کہ جو تو براہ راست توہین کے زمرے میں نہیں آتے تھے لیکن اشارتاً ویسے جملے تھے, تو اس کے اوپر آپ کے لوگ سیخ پا ہوئے, تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ میرا یہ سوال آپ کے اوپر بقایا ہے. شرعی حکم کیا ہے اس کے اوپر آپ بھی جواب دے سکتے ہیں, اور کوئی بھی شخص جس کو میری بات سے اگر وہ اتفاق نہ ہو وہ اختلاف کا حق رکھتا ہے اور اتفاق کا بھی حق رکھتا ہے. اگر آپ اختلاف رکھتے ہیں تو آپ اپنی بات مجھ تک پہنچا سکتے ہیں, آپ ہمارے چینل کے توسط سے آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اسکرین کے اوپر آپ کے پاس ہمارا واٹس اپ نمبر آ رہا ہوگا, آپ اس واٹس اپ کے اوپر آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم آپ کی بات کو بھی رکھیں گے عوام کے سامنے, اور یقیناً صحابہ کرام ہمارے ایمان کا جو ہے وہ حصہ ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بھی شخص اگر توہین امیز جملے ادا کرے گا تو یقیناً اس کی جو ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہوگی, اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی جائے گی, اور جہاں تک ممکن ہو سکا ملک کے امن اور امان کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم آواز اٹھائیں گے. اٹھائی بھی ہے, اٹھاتے بھی ہیں اور اٹھاتے بھی رہیں گے. دیکھتے رہیے گا VOT میڈیا. اللہ حافظ. Mm-hmm.